अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो राय के साथ मैं हूं असदरीम खान और मेरा साथ देंगे फजीजा का। आज दो राय के पहले हिस्से में बात करेंगे IB की जानिब से जारी करदा सियासतदानों की उस लिस्ट की जो आजकल आला ऐवानों में मौजूए बहस बनी हुई है। DG IB और हुकूमत ने इस हवाले से अपना मौक़िफ़ वाज़े करते हुए उससे मुकम्मल लाताल्लुकी का ऐलान किया है और उसको एक झूठी खबर करार देकर निजी चैनल और उसके एंकर के खिलाफ कार्रवाई की बात की है। और दूसरी जानब इस लिस्ट में मौजूद रियाज पीरजादा साहब समेत दीगर अरकान सरापा एहतजाज नजर आ रहे हैं। अब प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे कि अगर ये महज प्रोपेगेंडा है तो क्यों है और करने वाला कौन है, और इन हालात में ऐसी लिस्ट का मंजर आम पर आना क्या जाहिर करता है। जी जनाब फजीज़ा साहब, रियाज हुसैन पीरजादा साहब आपने देखा होगा, आए वो पार्लियामेंट में, उन्होंने कहा कि देखें जी मैं वफाकी वजीर हूं, अगर मैं इस लिस्ट से ताल्लुक रखता हूं तो मैं वजीर क्यों हूं। ठीक, और ये सवाल मेरे ख्याल से चौधरी निसार साहब भी कर सकते थे। सुन लेते। जिस शख्स ने ये बनाई है उनका मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन प्राइम मिनिस्टर हाउस ने अगर मांगी है तो जिनके हम हाशिया बरदार हैं, खुशामदी हैं, जिनके कारनामों को हम मुआवजे बना के पेश करते हैं लोगों के सामने, अगर वो पढ़कर उन्होंने इंक्वायरी क्यों नहीं की कि ये हमारे साथी हैं, अगर मैं दहशतगर्द हूं तो मैं वजीर क्यों हूं, मैं क्यों वजीर हूं, इधर मुझे क्यों वजीर बनाया। मैं अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। एज ए फेडरल मिनिस्टर आई वॉक आउट। माय नेम इज खान एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट। मैं एक वजीर हूं तो मैं दहशतगर्द कैसे हुआ। जनाब का तज्जिया इस पे। एक तो यही कि ये इशू अभी तक तो इसे बंद होना चाहिए था। अगर एक क्लैरिफिकेशन आ गई है कि हमने नहीं इशू किया, IB ने कह दिया कि नहीं किया, तो अगर कोई तुलो है कि हुकूमत छोड़ना है तो अब लिस्ट हो ना लिस्ट हो। देखें फजीज़ा साहब, एक लिबरल तबका है, ठीक है, जिसमें मैं आपको नहीं शामिल करता हूँ, ये एक खास लिबरल तबका है जो कह रहा है कि असल में जो ये हो रहा है ये एक बहुत ही मनफी किस्म का प्लान है जो कुछ छुपी हुई कुव्वतें कर रही हैं कि ये जो वुज़रा हैं जो वैसे भी उनकी थोड़ी सी इंक्लिनेशन है, कुछ आज़ादाना किस्म की बातें करते हैं और कुछ और कुव्वतों से ताल्लुक़ भी रखते हैं, उनको मज़ीद तोड़ने के लिए इस तरह की कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। इस पे एक चीज मैं आपको बताऊं, ये जो और मैं इससे हरगिज़ इत्तेफाक नहीं करता, मैं सिर्फ आपको कह रहा हूं कि इस तरह की ये जो अफवाहें ये चलती रहती हैं जनाब, ऑन अ स्लो सैटरडे स्पेशली। ऑन अ स्लो सैटरडे नहीं, एक बात है, अगर आप देख लें ये जो पर्टिकुलर केस है, मुझे जरा से इस पे हैरत हो रही है कि ये क्यों कंटिन्यू हो रहा है। इसमें तीन चीज़ें, एक ये कि 2014 से PMLN तो उस लिहाज से स्ट्रॉन्ग थी नहीं कि वो अब अपने ही लोगों पे इन्वेस्टिगेशन करेगी। नंबर 2, PMLN की जो हिस्ट्री है और जो ताल्लुकात है, अगेन अगर ये कोई ऐसी पार्टी होती है जो कहते नहीं 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 ये तो बहुत ही बुरी चीज़ है, ठीक है, अगेन वो अगर ये इन्वेस्टिगेशन मांगे तो वैसे ही मंजूर होता है। ये दो चीज़ें जो है ना, ये इसकी जो वो लॉजिकल फ्रेमवर्क है, वो जो मंतकी सोच है, उसमें कुछ सुराख मुझे नजर आते हैं। देखें जनाब, देखें। और फिर एक तीसरा, अगर किसी ने कभी पाकिस्तान में कहा हो किसी को कि आपके तो ताल्लुकात है इन दहशतगर्दों के साथ या इंतहा पसंद तंजीमों के साथ, कभी किसी ने इसे पहले कोई बुरी बात नहीं समझी। तो ये जो अनयूजुअल सिचुएशन बनी है, तो आप अगर मैं कहता हूँ, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि अगर उन्होंने डिनाई कर दिया, ये स्टोरी खत्म होनी चाहिए। सबसे पहले जी ये एक काउंटर बयानिए की फतह है। हम इस शो पे रोते हैं कि वो जो नैरेटिव है कि दहशतगर्दी के हम जदोजहद करेंगे उसके खिलाफ, ये उसकी फतह है जनाब कि अब हमें सुनने को मिल रहा है कि अगर आप किसी कलादम तंजीम के साथ जोड़े जा रहे हैं तो वो वाकई में एक बुरी चीज है और आप उनको असल में चाय कॉफी नहीं सर्व कर सकते और फिर बाद में कहें कि ये तो इत्तेफाकन हो गया। ये ग्रुप मेरे ख्याल में मेन स्ट्रीमिंग के फेवर में नहीं है। मैं एक और आपको नॉन मेन स्ट्रीम ग्रुप का हवाला दूं जो इस कंस्पिरेसी वाली वो स्कूल ऑफ थॉट को मजीद वजन देता है। वो ये है जनाब कि ये अगर मियां नवाज शरीफ साहब का नाम आ जाता या शहबाज शरीफ साहब का नाम आ जाता तो ठीक है, समझ आती कि ये या राना सनाउल्लाह साहब का, ठीक, ये एक खास लिस्ट है पंजाब बेस्ड MNAs की जो बाई चांस सबसे आसानी से तोड़ भी सकते हैं, जो और पार्टी से आए हैं। मैंने ये नहीं कहा, काफली के दोस्त, मैंने ये नहीं कहा, बट यस नॉन मेन स्ट्रीम आप कह दें। जी
نہیں ایک بات صحیح ہے کہ یہ اگر پریڈومننٹلی کاف لیگ کے جو ڈیفیکٹرز ہیں جی یس آپ نے سیدھی طرح سے کہہ دیا جو میں شاید وہ گھوم پھر کے کہہ رہا تھا. جی آپ کہہ رہے تھے, وہ جملہ مکمل کر لیں آپ. اس میں میں تھوڑی تعریف کرتا ہوں کافی کی. نہیں یہ اگر یہ ایک کنسپریسی ہے, جی کیا زبردست ونڈو ڈریسنگ اس کی ہے کہ یہ آپ نے ہمیں شدت پسند کا ہے, ٹھیک ہے, ہم پارٹی چھوڑتے ہیں, ٹھیک ہے نا, جو بات میرے خیال میں کبھی پاکستان میں پہلے ہوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. یہ دنیا کے لیے بھی ایک اچھی وہ ہے کہ پاکستان کے لیجسلیٹرز جو ہیں, اور اگر کوئی اور چیز ہوتی, دیکھیں وہ کہتے ہیں, اگر وہ کہتے ہیں کہ میاں صاحب آپ پہلے پاورفل تھے اب آپ ڈسمس ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے نا, اب ہمیں بھی احساس ہوا ہے کہ یہ پیناما میں آپ نے تو بہت برا کیا ہے, ٹھیک ہے, یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں, ہم نے 1.5 سال سے ٹی وی ہی نہیں دیکھا, ٹھیک ہے, تو اب ہم ریزائن دیتے ہیں. تو یہ جو جس طرح سے انہوں نے یہ پوری چیز بنائی ہے, آئی ہیو ٹو اپریشیٹ اٹ. اچھا ٹھیک, یہ ایک سازش ہو گئی, ٹھیک. اب پاکستان میں جب سازش ہوتی ہے تو ایک کاؤنٹر سازش بھی ہوتی ہے. جو کاؤنٹر سازش والے لوگ ہیں وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ جی یہ اصل میں مرکز کی طرف سے اتنا ہی ایک منفی قسم کا پلان ہے کہ وہ جو کچھ اشخاص ہیں جن کا آپ نے حوالہ دیا تھا, جو پہلے کاف لیگ سے بھی تعلق رکھتے تھے اور اب بھی ان کے جو جمہوری کریڈینشلز ہیں وہ شاید اتنے وزندار نہیں ہیں, ان کو یہ اس لسٹ میں اس لیے شامل کیا گیا ہے کہ تھوڑے سے بارگننگ چپسوں کے, دیکھو ہماری نظر ہے آپ پہ, اور آپ نے پہلے بھی اس طرح کی شرارتیں کی تھیں, اس بار شرارت نہیں کرنا اور مسلم لیگ نواز کے وہ ساتھ کھڑا ہونا ہے, شانہ بہ شانہ کھڑا ہونا ہے. ویسے میں مان لیتا کہ آئی ایم شیور پی ایم ایل این جو ہے کچھ نہ کچھ کر رہی ہوگی, لیکن اگر آپ کو تاش کے ڈیک سے جوکر ہی پھینکنا ہے, ٹھیک ہے, اس مشکل وقت نہیں آپ ان کو جوکر کہہ رہے ہیں. دیکھیں ایک شخص تھے, نہیں میں یہ ٹیکٹک کی بات کر رہا ہوں, یہ اتنا اسٹرانگ وہ نہیں ہے. میں وہی آپ کو کہہ رہا ہوں, ایک شخص تھے, ان کو پنجاب کی تاریخ یاد کرتی ہے منظور وٹو کے نام سے, ٹھیک. انہوں نے کچھ 2-3 جاسوس کو سامنے, جاسوس کہہ رہا ہوں میں, توبہ, میں 2-3 باغیوں کے ساتھ انہوں نے پوری کی پوری اسمبلی کو ٹیک اوور کر لیا, ٹھیک, اور پھر وہ جنیجو لیگ آئی اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ انہوں نے ملا لیا. یہ اگر یہ میں ایک بات کروں, وہ ایک انٹیگریٹی کا زمانہ تھا. چلے نہیں یہ نہیں کہا, نہیں میں نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ 37 MNAs کا نام آیا ہے اس آئی بی کی لسٹ میں, تو کیا اب بی کی لسٹ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فارورڈ بلاک کون سی ہے جو بنے گی بعد میں, یا یو اینڈ آئی آر ریڈنگ ٹو مچ انٹو دس, اور یہ اگین سلی سیٹرڈے. آئی مین آئی تھنک کہ جو بھی آج کل کر رہا ہے, انہوں نے ایک انالیسس بہت زبردست کی ہے کہ سیٹرڈے سلو دن ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, سنڈے بھی, اور میڈیا کو منڈے تک کچھ نہ کچھ چاہتے ہیں. لیکن یہ جو پرٹیکولر انسیڈنٹ ہے جس میں یو نو آؤٹ آف آل آف دیز, مجھے تو میر ظفر اللہ خان جمالی کا جو آؤٹ برسٹ تھا کہ میں اپنے یہ جو سیاسی کریئر کے ریٹائرمنٹ پر یہ جو پارلیمنٹ یہ سب دب جائے کہ میں کم از کم خوش جا سکوں, ٹھیک ہے نا. تو ایک لحاظ سے اب ہم یہی دیکھ رہے ہیں, یہ انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ ان لوگوں سے یہ کر کیا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, ان میس ریزگنیشن کر سکتے ہیں, اور وہ بھی میرے خیال میں ابھی تک وہ سین اس لیول تک نہیں گئی بیکاز وہ کر چکے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ان کو یہ چھوٹی سی یہ ایک پریشر ٹیکٹک ہے, یہ آ گئی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک لحاظ سے اگر حکومت آ گئی, آئی بی کا چیف بھی آ گیا, وہ کہتے نہیں کیا, نہیں کیا, ٹھیک ہے نا, اور ایسی کوئی تگڑی ایویڈنس بھی نہیں ہے کہ جو لنک کر سکے, بیکاز کاؤنٹر ایویڈنس بھی چاہیے. میرے خیال سے شاید خاقان عباسی صاحب کی تعریف بنتی ہے کہ جو سابق وزیر اعظم صاحب تھے وہ شاید پھر سے 1971 کی باتیں کرنا شروع ہو جاتے اگر اس طرح کی آئی بی کی فہرست تھی. انسٹیڈ خاقان صاحب نے سب کو جمع کر کے ان کو ٹھنڈا کیا اور آئی بی چیف سے وہ وضاحت بھی لے لی کہ ایسی جو لسٹ ہے وہ تو کبھی ممکن ہی نہیں تھی, یہ کبھی ہوئی نہیں. it was basically the first 2 points کہ پی ایم ایل این کم از کم میرے خیال میں وہ ون ڈے ویک اپ کے ہمیں جو یہ شدت پسند جن کے ہمارے ایم این اے بھی ہو, ہم ان کو ٹھیک کر دیں گے. یہ کوئی کم از کم اگر آپ کا انٹیریئر منسٹر چودھری نثار ہونا, یہ سوچ تو کہیں دور سے بھی نہیں آتا. بالکل ٹھیک, وقفہ لیتے ہیں اسی پہ. لیکن ہم نے شاید یہ پریڈکٹ کر دیا کہ یہ وہ اگر فارورڈ بلاک بعد میں بن جائے. نہیں, یو ہرڈ اٹ ہیئر. ون لاسٹ تھنگ, ہرڈ اٹ ہیئر فرسٹ. یہ جو فارورڈ بلاک ہے نا, یہ اب آسانی سے انہوں نے سمجھا دیا کہ سین آف ہے, کچھ خاص ہے نہیں. ٹھیک ہے,
لیکن فیوچر میں یہ بھی کہ آپ کا سٹیٹس اپڈیٹ مجھے پسند نہیں آیا, ٹھیک ہے نا, یہ اب بن چلیں اس پہ وقفہ لیتے ہیں اور ایک اور شخص کی بات کریں گے اگلے حصے میں جنہوں نے ہمیں کچھ باتیں آسانی سے سمجھائیں. خواجہ آصف صاحب رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دورہ پروگرام کے اس حصے میں ہم وزیر خارجہ کے دورہ امریکہ کے حوالے سے بات کریں گے. خواجہ صاحب نے ایک امریکی تھنک ٹینک سے بات کرتے ہوئے بہت سی سخت باتیں بھی کی ہیں اور امریکہ کو حقیقت پسندی کا مشورہ بھی دیا ہے. وزیر خارجہ کا یہ جارحانہ رویہ کیا پاکستان کی امریکہ کے لیے تبدیل ہوتی پالیسی سمجھا جائے, یا اس تمام صورتحال میں کیا پاک امریکہ تعلقات مزید تناؤ کی جانب بڑھیں گے یا ان میں کسی مثبت پیش رفت کا امکان ہے؟ اس پر بھی بات کریں گے. جناب فضیل آقا صاحب, یہ جو اتنا یہ طویل سوال تھا, اس کو اگر آپ تھوڑا سا اس میں مختصراً بتا سکتے ہیں. گڈ تھنگ بیڈ تھنگ؟ گڈ تھنگ. ہاں, یہ جو ان کی صاف گوئی ہے. نہیں, کچھ چیزیں آبویسلی میرے خیال میں اسٹریٹجکلی کوشچنبل ہے, جی, لیکن بائی اینڈ لارج دیکھیں جو تعلقات امریکہ کے ساتھ ڈسٹنٹ ہوئے, جب تک آپ جائیں گے ان کے انسٹیٹیوشنز اور ان کے جو آفیشلز ہیں آپ نہیں ملیں گے. میرے خیال میں وہ بریکنگ دا آئس جو ہوتا ہے, یعنی جب تک آپ کے پاس وزیر خارجہ نہیں ہوں گے, وزیر خارجہ جو شکر لگ گئے, وہ لگ گئے. آپ کی اجازت کے ساتھ اگر ہم کچھ سن لیں خواجہ آصف صاحب سے ہی. We are suffering. We are actually living in hell because of that decision. It was a bad decision and Pakistan is paying price for that. Americans won laurels for that decision. They went back chest thumping that we have defeated the Soviet Union and we have settled the score of it now. What happened to Pakistan? Nobody cared. That's the sad part of it. And then people tell us that there's a trust deficit. Yes, there is a trust deficit. یہ میوزک بھی آپ نے سن لیا ہوگا, ان کی آواز کو مزید وزن ملتا ہے. I think it was a good touch. اگر ہم یہ نہ پڑھیں اس میں تاریخ میں کہ جی غلطی تھی کہ نہیں تھی, اب جب آپ اس جنگ کو دیکھ لیں, آپ کو تو اتنا پیچھے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ اب آپ ایک اور بیسکلی جو جنگ ہے وہ افغانستان میں جاری ہے اور کچھ پچھلے 16 سال سے اب جاری ہے. جب خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ جی ہم سفر کر رہے ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, لیکن ساتھ میں جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ آگے جو لاہ عمل ہونا چاہیے وہ تھوڑا سا فوگی لگتا ہے. اور وہ اس لیے فوگی لگتا ہے کہ اگر ایک امریکی جو قوت ہے جو وہاں افغانستان میں بیٹھی ہوئی ہے اور آدھی جو جگہ ہے وہ اگر آپ کے ریبلز نے اس کو ہڑپ کیا ہوا ہے, اگر سینٹرل حکومت کے پاس اتنی کم ٹیریٹوریل کنٹرول ہے اور پھر کم سے کم امریکی ٹروپس کا ڈرا ڈاؤن ہو رہا ہے, تو یہ تھوڑا سا ایشو نہیں ہے پھر جناب؟ نہیں, کیونکہ ان کی پالیسی بھی اس میں کوئی خاص ہمیں نہیں نظر آ رہی شفافیت امریکیوں کی. ان کو خود بھی میرے خیال سے نہیں پتا کہ ہم ادھر کیا کر رہے ہیں. میرے خیال میں آپ نے بہت خوبصورتی سے بیان کیا ہے جو سینٹرل مسائل اس میں. میں سمجھتا ہوں کہ جو خواجہ آصف جا رہے ہیں یہ ایک اچھا کام ہے, ہمیں سخت ضرورت ہے اس کی. لیکن 3 جو میجر مسائل ہیں, ایک تو یہ ہے کہ ابھی جو سول ملٹری امبیلنس ہے, جو باتیں یہ کر رہے ہیں, جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی اپنی کوششیں کر رہے ہیں, کیا دونوں ایک ہی صفحے پہ ہیں؟ دوسرا یہ ہے کہ اب جو ہے ایک چیز تو نظر آ گئی ہے کہ امریکہ جو ہے خاص کر حقانی گروپ پہ وہ یہ ان کا اب انٹریکٹیبل ڈیمانڈ بن گیا ہے. یہ ایک ڈیمانڈ ہے جس پہ یہ اب کچھ دیکھنا چاہتے ہیں. ہم اس کیس میں کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے, ہمارا جو عمل ہے وہ بھی ابھی تک ڈیفائن نہیں ہے. اور تیسری بات یہ کہ ایک چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ خواجہ آصف باتیں ذرا زیادہ کر لیتے ہیں. ایک جو یہ تاریخ کا آج حوالہ دے رہے تھے, ٹھیک ہے, یہ جو چیزیں ہیں یہ امریکی اب
परवाह ही नहीं है, ठीक है। उनको पता है कि 88 में उन्होंने हमें छोड़ा था, ठीक है ना, सारा कुछ कर ठीक है ना। उसके बाद री एंगेजमेंट की, उनकी अपनी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट को अंदाज़ा हुआ था कि छोड़ने से और मसाइल बढ़ गए, हमें एंगेजमेंट जारी करना चाहता। जो हमारे अपने शहीद हैं, ठीक है, ये हमारे शहीद हैं, ये हम एक्सपेक्ट करना कि वो किसी लिहाज से अप्रिशिएट करेंगे, वो बातें तो कर देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपनी स्पीच में इसका जिक्र किया था, लेकिन ये अगेन असल चीज़ ये है कि अगर आप आगे जाना चाहते हैं, अमरीकी अपनी जो पॉलिसी है आप उसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और जो बात अभी आपने आखिर में हवाला दिया, देखें एक मसला जो है, जो हमारे ताल्लुकात अफ़गानिस्तान के साथ बुरे हो रहे हैं, वो एक लिहाज से ये भी है कि हम उनसे भी कहते हैं डू मोर, वो हमसे भी कहते हैं, उनके भी 40% जो है वो उनके कंट्रोल में नहीं है। हमारे भी कुछ पार्ट्स हैं जहाँ नॉट कंट्रोल, लेकिन हमारी स्टेट ही नहीं है, ठीक है ना। बहुत सी रूरल एरियाज हैं, बहुत से ऐसे इलाकों में। नहीं जनाब, लेकिन इसमें कोई आप कंपैरिजन ही नहीं कर सकते। नहीं, हाँ, चाहे 2008-2009 में बुरा हाल था, और ये भी था कि आप तो पूरे के पूरे इलाके, पूरे के पूरे खिते उनको पकड़ाई जा रहे थे, लेकिन फिर आप वापस आए, आपने कार्रवाई की, आपने तबाह किया इनको, और फिर उसके बाद कुछ ना कुछ आपने बयानिए पे वापस थोड़ा कुछ काबू पाया। हमारे साथ फजील ज़का साहब, अभी मोहित यूसुफ साहब भी हैं, यूएस इंस्टीट्यूट ऑफ पीस के नायब सदर भी हैं। जी मोहित साहब, वेलकम। जी बहुत शुक्रिया। मोहित साहब, जो ख्वाजा साहब गुफ्तगू कर रहे थे, आप तब मेज़बान थे, आपने बहुत दिलचस्प सवाल किया कि जो कहा जाता है कि पाकिस्तान में अब उस तरह के बेसिस नहीं है और पाकिस्तान का तालिबान पे उस तरह का कंट्रोल नहीं है, अगर ऐसा सच है तो पाकिस्तान की फिर रेलेवेंस क्या रहती है पीस प्रोसेस में? क्या आपको लगता है कि वजीर खारजा साहब ने फिर उसका एक सेटिस्फैक्टरी जवाब दिया? ये आप मेरे से बतौर मेजबान पूछ रहे हैं, ये तो आपको ऑडियंस से या आप लोग देख रहे थे, आपको बेहतर पता होगा। देखिए बात ये है, मेरा सवाल करने का मकसद बिल्कुल सिंपल सा है, और वो ये था कि बहुत देर एक डिबेट थी अमेरिका और पाकिस्तान की बातचीत में कि ये जो मामला है हक्कानी, तालिबान वगैरह, इसको किस तरह हल करना है। तो पाकिस्तान का मौकफ ये था कि हमने ऑपरेशंस किए हैं, काफी हद तक कम हो गया है, लेकिन हम तमाम गिरोहों को एक ही वक्त पे उन पे अपनी फौजी जो कुव्वत है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसका बैकलैश हो सकता है। फिर हम इन लोगों को यहाँ से निकालते हैं तो वो वापस आ जाते हैं, फिर सारा मलबा जो है वो पाकिस्तान पे दुनिया डाल देती है, उसका जो ब्लेम है। तो उस बहस में मेरे नजदीक ज्यादा जगह थी किसी ना किसी कॉमन पोजीशन पे आने की। अमेरिका का भी ये मौकफ था कि उस तरफ मसाइल हैं तो इधर जो है उसको थोड़ा बहुत अमेरिका हल करे, थोड़ा पाकिस्तान। तो एक बातचीत चल रही थी, मामलात फिर भी ये नहीं था कि बिल्कुल ठीक थे, लेकिन एक स्पेसिफिक इश्यूज पे आप आगे बढ़ सकते थे। अब दोनों साइड्स पे ये हो गया है कि एक साइड कहती है जी यहाँ कोई ऐसी चीज नहीं है, सारा हमने खत्म कर दिया मामला। दूसरी साइड ये कहती है कि तमाम मसले जो हैं अफगानिस्तान के वो आपकी वजह से। दोनों इतनी एक्सट्रीम पोजीशंस पे चले गए हैं कि फिर मामला आगे बढ़ना कैसे है। या तो ये फैसला कर लें कि जी आगे नहीं बढ़ना, थैंक यू, काम खत्म, हम अपना करें, वो अपना करें। अगर वो भी नहीं है, और ख्वाजा साहब ने वाजे किया और बड़ा कैंडिडेटली कि मेरा यहाँ आने का मकसद ये है कि हम आगे बात चलाना चाहते हैं, मामला बेहतर करना चाहते हैं। अमेरिका में भी मैं यही सुनता हूँ। तो अगर दोनों तरफ ये बात है तो फिर एक्सट्रीम पोजीशंस को थोड़ा सा लचक दिखानी होगी दोनों साइड्स को। इसलिए मैंने ये सवाल पूछा था कि अगर असर रसूख भी नहीं है बात कराने का, सेंचुरीज भी नहीं है, तो फिर तो दुनिया ये भी तो कह सकती है कि जी फिर ठीक है, फिर आपकी जरूरत नहीं है। तो वो तो अब ये मुझे लगता नहीं, मैं आपको ये जरूर कहूंगा, मुझे नहीं लगता अब जो पोजीशन इस वक्त ले ली गई हैं उनसे पीछे हटना इतना आसान नहीं होगा। अच्छा मोहित साहब, एक और सवाल ये कि अब हम देख रहे हैं कि ख्वाजा आसिफ की जो अप्रोच है वो ज़रा कैंडिड सा है, क्या ये एक इफेक्टिव अप्रोच है? और दूसरा इसमें ये हमने ये भी देखा कि उन्होंने एक क्रिटिसिज्म पॉइंट की एक स्पेसिफिक लेजिस्लेटर पे, जॉन मैकेन पे। अब वो भी फॉरेन पॉलिसी इस्टेब्लिशमेंट के काफ़ी सीनियर मेंबर है, दूसरा इनकी एक लिहाज से बाईपार्टिजन पॉपुलैरिटी भी है, और तीसरा ये कि अभी उनके शायद एक टर्मिनल स्टेज कैंसर भी है। तो क्या ये एक वाज दैट टू कैंडिड, या ये उस लिहाज से गलत नहीं देखा जाएगा? देखिए पहली बात तो ये कि आपको पर्सनालिटी समझने की जरूरत है। हम सब जानते हैं ख्वाजा साहब जरा खुले डुले शख्स हैं, वो अपना खुल के बात करते हैं, तो उन्होंने उसी स्टाइल में यहाँ भी बात की। बाकी भी जो उनकी एंगेजमेंट्स हैं वो उसी तरह चल रही हैं। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है कि कैंडर ज्यादा था कम था, देखिए आई एम अ फैन ऑफ कैंडर, स्पेशली जहाँ पे मामलात इस नहज पे पहुंच जाएं
کہ آپ ایک دوسرے کو اتنی دیر سے بات باور کرا رہے ہوں کہ جی بس معاملات ٹھیک ہو جائیں گے, ہم کچھ یہ سوچ رہے ہیں, مس انڈرسٹینڈنگ ہے. یہاں پہ افغانستان کے حوالے سے امریکہ اور پاکستان کے تعلق میں ایک بنیادی تضاد ہے مفاد کا, اس کو ایکسیپٹ کرنا ضروری ہے. اور میرے نزدیک یہ ٹھیک بات ہے جو فارن منسٹر صاحب نے کی وہاں پہ کہ تعلقات میں مسئلے ہیں, مسٹرسٹ بھی ہے, ملاقاتوں میں بھی مسئلے رہے ہیں جو انہوں نے یہاں کی ہیں, تو یہ اس سے ہچکچانا نہیں چاہیے. دونوں طرف سے کھل کے بات ہونی چاہیے پس پردہ, خاص طور پہ کہ معاملات کو کس طرح بہتر کرنا ہے. تو اس حد تک تو میں بالکل اس کے ساتھ ہوں. جہاں تک آپ نے سینیٹر مکین والی بات کی, دیکھیے کیونکہ وہ میں ان کو ہوسٹ کر رہا تھا, وہ وہاں بات ہوئی, میرے لیے مناسب نہیں ہے کہ میں اپنی رائے دوں. لیکن یہ سوال اصل میں یہ ہے کہ آڈینس جو ہے آپ کس سے بات کر رہے ہیں اور کیا آپ کا گول ہے, آپ اچیو کیا کرنا چاہ رہے ہیں, وہ سوچ کے پھر اپنا جو رائے ہے وہ بنانی چاہیے. تو اس میں دونوں رائے ہو سکتی ہیں, لیکن میں اس پہ اگر بات نہ کروں تو زیادہ مناسب. محی یوسف صاحب بہت شکریہ شو میں شامل ہونے کا, اپنا قیمتی وقت دینے کا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ محی صاحب نے جو خواجہ صاحب سے بھی سوال کیے تھے کافی زیادہ تعمیری تھے, لیکن انہوں نے کہا کہ جی آپ آڈینس ہیں تو آپ کو بتانا چاہیے بہتر. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک بنیادی مفاد کا تضاد ہے اور یہ رائم بھی کرتا ہے. ویسے ایک دو چیزیں, ایک جو محی صاحب نے ابھی بات کی اس میں یہ مجھے پسند آیا کہ یہ میں بھی سمجھتا ہوں کہ یہ جو فرینکنس خواجہ آصف صاحب کی ہے, یہ ایک لحاظ سے جو ہم نے پہلے دیکھا ہے کہ ڈپلومیٹک سپیک جو ایک خاص طرح سے آپ بات کرتے ہیں, ہم اس سے آگے اگر بڑھنا ہے تو تھوڑا بہت اسے پرسنلائز کرنا. دوسرا یہ کہ مجھے جو اب سرپرائز ہو رہی ہے کہ اگر ہم دیکھیں جو یہ کام کر رہے ہیں, کون یہ اندازہ لگا سکتا تھا کہ جو زیادہ تر مشہور تھا کسی کو ٹریکٹر ٹرالر میں کہنے کا کہ وہ اب ایک ریزنیبل فارن منسٹر بن گئے. اس میں میں اس حد تک یہ اختلاف کروں گا کہ وہی جو کہتے ہیں, انہوں نے محی صاحب نے بھی کہا کہ پرسنالٹی کو دیکھنا چاہیے. جب آپ ٹرمپ انتظامیہ کو دیکھتے ہیں اور ٹلرسن کو دیکھتے ہیں اور بینن کو دیکھتے ہیں اور ٹرمپ کو دیکھتے ہیں اور پینس کو دیکھتے ہیں, تو اس کے جواب میں شاید آپ کو خواجہ آصف صاحب کی ہی صاحب گوئی چاہیے تاکہ ان کو شاید بات سمجھ آ جائے. بہت سارے ایسے ڈپلومیٹ ہیں جو اتنی مشکل زبان میں بیان دیتے ہیں کہ ان کو یہ بات شاید سمجھ ہی نہ. ایک آخری چیز لاسٹ ورڈ فضی بھائی پھر وقفہ لیتے ہیں. تھی وہ بالکل صحیح ہے کہ جو آدمی ٹرمپ ہے اسینشلی وہ اسٹریٹجی کو سمجھ اسے نہیں آتی. تو اگر آپ اسے ہیلو ہائی اور ہائی فائیو کے ساتھ چائے پلا کے بات سمجھا سکتے ہیں, آئی تھنک وہ ڈوئنگ دی رائٹ تھنگ. چلیں یہ ذرا اس پہ ڈپلومیٹ سپیک پہ بھی بات کریں گے اگلے حصے میں. اور خواجہ آصف صاحب کی جو سخت سخت باتیں تھیں, کیا فصیح زکا صاحب ایک اور طرح سے ان کو نرم سمجھتے ہیں؟ رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. بات ہو رہی تھی وزیر خارجہ کی کچھ سخت سخت بیانات کی, ذرا سن لیتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے تھے. Second, that their allegation is correct, that we have sanctuaries on our soil. Just for a second, if we admit, who are the people who are responsible for narcotic trade, corruption in Kabul, selling arms to Taliban, losing territory, and bringing Daesh to Afghanistan? Don't just pick up Pakistan and treat us like a whipping boy. No, that's not acceptable. فصیح بھائی, آپ نے پھر سے دیکھا ہوگا کہ یہ جو میوزک تھا, انہوں نے مزید ان کے جو الفاظ ہیں اس میں دکھ جو تھا اس کو زیادہ ظاہر کیا. یہ آئی تھنک اس شو کا جو ہائی لائٹ ہے وہ یہی تھا, دا بیک گراؤنڈ جناب. لیکن جو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں ویپنگ بوائے کے طور پہ نہ سمجھا جائے, اور صرف ایک ہی قوت ہے جو اس طرح کے ڈرگز کے دھندے میں لگ چکی ہے اور ٹیریٹری بھی سیڈ کر رہی ہے اور داعش کی بھی انہوں نے اس کو پیدا کیا, وہ میرے خیال سے اشارہ کہیں اور کر رہے تھے, اشارہ وہ امریکہ کی طرف کر رہے تھے. آئی مائٹ بی رانگ دو. وہ تو آئی مین آئی تھنک کہ وہ جو آرمنگ طالبان اور یہ سب کچھ, یہ تو انڈیا کی بات کر رہے تھے اس میں. تو
لوزنگ ٹیریٹری بھی وہ انڈیا کی بات کر رہے تھے. نہیں یہ تو اب کنفیوزنگ ہے, ویسے اٹس اے گڈ کوسچن کہ یہ ویسے تھا کون, یہ کون تھا؟ یہ جو ہے نا یہ ساؤنڈز لائک مینی ایکٹرز, ایک کی ہم ایک پہ یعنی امریکہ بھی, ہندوستان بھی, اور کابل حکومت بھی. ہاں ٹھیک. اور واقعی میں کابل تک محدود ہی ہو گئی وہ حکومت. لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ ٹرمپ انتظامیہ کی جو کچھ حرکتیں ہیں ان کے پیچھے مودی کا ہاتھ نظر آتا ہے. اور یہ سلی فریزنگ ہے, ٹھیک ہے نا. میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کیوں. دیکھیں اچھا چلیں, امریکہ جو ہے نا وہ ایک ملک ہے جو ایک لحاظ سے پوری دنیا میں کہتی ہے کہ ہمیں ہیومن رائٹ یہ وہ, ٹھیک ہے نا. پھر وہ ایکولی جو عرب ڈکٹیٹرشپس ہے خوشی سے سپورٹ کر لے گی. حسنی مبارک, ہاں جو بھی ہے, سعودی ہو گیا, جو چند اور ممالک جناب وہ بادشاہت ہے. یہ پلیز اچھا یہ ڈسٹنکشن ہم مان لیتے ہیں. تیسرے سیگمنٹ میں آ کے آپ ہمیشہ کوئی ایسی بات کرتے ہیں پاکستان کے دوستوں کے خلاف جس سے ہمیں پیمرا کے نوٹسز جاری ہو جاتے ہیں. آمریت اور بادشاہت میں پلیز تفریق نہ کریں. بہت فرق ہے, ٹھیک ہے. تو امریکہ جو ہے جہاں بھی اس کے مفادات ہو وہ اس کے ساتھ دوستی کر لیتا ہے. اگر وہ انڈیا کے کیس ہے میرے خیال میں یہ بہت بڑی سٹریچ ہے, لیکن پاکستان کے جہاں بھی مفادات ہوں وہ وہاں دشمنی کر دیتا ہے. ایسا کیوں؟ یہ سوال اگر اس کا جواب کوئی بھی نکال دے تو ہمیں اس کو شو پہ بلا لینا چاہیے. نہیں یہ تو بہت چھوٹی بات ہے. سالانہ ہم ان کو نوبیل پرائز دیں گے, ٹھیک ہے نا, اگلے 10 سال کے لیے, کنسیڈرنگ وہ اتنی زیادہ پیس پروڈیوس کر رہے ہوں. ہاں لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ لائک انڈیا جو ہے اگر یہ کہنا کہ انہوں نے کسی طریقے سے اسے انفلوئنس کیا, انہوں نے آبویسلی اپنی ڈپلومیٹک کور اور سب کے ساتھ, لیکن اصل مفادات کیا ہے ان کی, دونوں کی اکنامک انٹرسٹس ہیں. ایک بلیف ہے کہ یہ فیوچر میں ایک ریجنل پاور بنے گا. اب میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو ان کو کوئی بات کرنی تھی یہ ذرا بہتر طریقے سے. مجھے صرف مسئلہ یہ ہو رہا ہے فضیل کا صاحب کہ آپ نے یہ بات شروع کی کہ یہ فریزنگ بڑی غلط تھی اور اس طرح تھی اور کتنی نامناسب بات ہے, لیکن کنکلوڈ کرتے ہوئے آپ نے کہا کہ دیکھیں جی جو انڈین ڈپلومیٹس ہیں اور لابیسٹ ہیں وہ بڑے تگڑے ہیں اور اس طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں اور امریکہ ان کے ہم خیال ہو گیا ہے. اس کا مطلب یہ خواجہ آصف صاحب درست بات کر رہے تھے. نہیں یہ دیکھیں اگر اور یہ سی پیک کے سب خلاف ہیں. یہ بات صحیح ہے, ٹھیک ہے, اس کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا. وہ مجھے ایک دفعہ ایک کسی نے جوک لکھا تھا, وہ مجھے بہت پسند آیا کہ یہ جو ہم ہر چیز میں سی پیک کا کوئی ریزن دے دیتے ہیں. تیسرے سیگمنٹ میں کہنا ہوتا ہے. ہاں جب وہ برک اسٹیٹمنٹ آیا تھا نا جس میں چائنا نے انڈیا کے ساتھ اگری کی کہ ہمارے آنسوؤں سے رویا تھا جب وہ اسٹیٹمنٹ آئی تھی. میں نے کہا کہ یہ چائنا تو دوست تھا ہمارا, ہاں کہ ہمارے دو ایسا کیوں ہوا ہے. تو وہ کسی نے بہت زبردست ریزن دیا. وہ کہتا ہے کہ چائنا سی پیک سے جیلس ہو رہا ہے. اور ایسا ہو سکتا ہے کہ خواب جو ہے وہ انہوں نے اتنی وسیع دیکھ لی. اچھا چلیں آگے بڑھتے ہوئے, اس کا مطلب یہ ہے کہ فضیل زکا صاحب اتفاق کرتے ہیں کہ جو مودی کا ہاتھ ہے وہ ٹرمپ انتظامیہ کے پیچھے. یس اگریڈ. ان کے مفادات ایک ہیں. ایگزیکٹ وہی خواجہ صاحب نے بات کی. اچھا چلیں اب جس نیچ پہ ہم پہنچ گئے ہیں, موحد یوسف صاحب نے بھی کہا کہ دیکھیں وہ جو برج ہے اس کو آپ نے, نہیں سوری جناب برج تو نہیں ہے, برج تو ہے ہی نہیں, وہ جو گیپ ہے اس کو آپ نے برج کرنا ہے. وہ میرے خیال سے نہ ٹرمپ انتظامیہ کی اور نہ آپ کی انتظامیہ کی بس کی بات ہے. نہیں مشکل کام ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ ایک بات جو میں پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ ہم اب یو ایس کے ساتھ کریں لیکن ہم کو برج افغانستان کے ساتھ بھی کرنا ہے. وہ ایک لحاظ سے اگر ہم یہ قبول کر لیتے ہیں ایون ان پاکستان, اور یہ ایک ہماری ریزننگ ہے, بڑا ملک ہے, اگر یہاں سے کچھ ہو گیا اینڈ ناٹ کہ ہم اس میں ملوث ہو یا وٹ ایور, لیکن یہاں سے کوئی اسٹیجنگ ہو گئی, ٹھیک ہے نا, اس میں تو ہم بھی یہی کہیں گے کہ یو نو دیر از اے بگ کنٹری. اور یہی چیز افغانستان اس بات سے کم از کم میں سمجھتا ہوں سمپتائز کر سکتی ہے, ہمیں بھی کرنا چاہیے. اور اگر ہمیں برج کرنا ہے یہی باتیں کرنی ہوں گی, ایکسیپٹ کرنا ہوگا کہ اس کا کوئی یہ جو ایک لحاظ سے وہ گیم آف تھرونز میں ہوتا ہے نا, جی ہو جائے, آئس وال ہم نہیں بنا سکتے, ٹھیک ہے نا. اچھا اس میں اگر تھوڑا سا وہ کروں, یہ واپس گھوم کے ہم ٹرمپ انتظامیہ کی طرف آ جائیں. انہوں نے کہا ہم دیوار بنائیں گے, اور یہ بھی کہا جب کسی نے کہا جناب یہ جو آپ دیوار کی باتیں کر رہے ہیں زیادہ ٹرانسپیرنسی نہیں ہے اس میں, تو یہ آن دا ریکارڈ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کہا کہ ٹرانسپیرنسی ہوگی کیونکہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ دیوار کی دوسری سائڈ پہ کیا ہو رہا ہے, کیونکہ یہ میکسیکنز اپنے جو ڈرگز ہیں وہ دیوار کے اوپر سے پھینکتے ہیں. یعنی ان کو لگ رہا تھا کہ شفافیت دیوار کی ہونی چاہیے,
لٹرل شیشے کی دیوار ہونی چاہیے, یہ انہوں نے کہا. یہ سچ ہے جناب, اگر سچ نہیں ہے تو چلیں کل معافی مانگ لیں گے. لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ادھر چاہے آپ اختلاف کریں, اتفاق کریں, پاپولر سپورٹ ہے. کچھ دہائیوں سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو وہاں فینسنگ کرنی چاہیے, اور کہ جو افغان ریفیوجیز ہیں وہ اس ملک پہ بوجھ ہیں, اس ملک کی معیشت پہ بوجھ ہیں, ملک کی معاشرے پہ بوجھ ہیں, اور ان کو واپس جانا چاہیے. حالانکہ اسی سانس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کتنا ظالم آدمی ہے, اس کو اس طرح مسلمانوں پہ پابندیاں نہیں لگانی چاہیے. یہی کیس وہ جو روہنگیا پہ بھی ہے, ایکویولنٹ یہی ہوتا ہے, ہمیں کچھ کرنا چاہیے. جب آپ ان کو بتا دیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں, نہیں یہ نہیں کرتے. یہ دیکھیں نا, یہ تو غلط بات ہے فصیح بھائی. آپ نے روہنگیاز کو گلے لگایا ہے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں یہاں ہیں. آپ اس سے ذرا ڈسٹنگوش کریں. ہمارے ویک کنٹرولز کی وجہ سے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. ایسی بات بالکل نہیں ہے. اور اگلے حصے میں ویک کنٹرولز ہماری ڈومیسٹک سچویشن میں بھی دیکھیں گے. گلو بٹ جن کو کہا جاتا ہے وہ اب ریہیبلیٹیٹ ہونے کو جا رہے ہیں اور ایک نئی زندگی کی تلاش میں. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. آخر میں بات کریں گے ماضی میں خبروں کی زینت بنے رہنے والے گلو بٹ کی, جو اب لوگوں کے ذہنوں سے اپنے حوالے سے منفی تاثر ختم کرنے کے لیے ایک سماجی کارکن کے روپ میں میدان میں آئے ہیں. جی جناب, یہ اگین وہ سیٹرڈے تو اس لیے میں ذرا وہ کرنا چاہتا ہوں, معافی مانگنا چاہتا ہوں. اگر آپ آ جائیں شاہد عزیز عرف گلو بٹ پہ, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میری زندگی کا ایک نیا مقصد ہے. میں اب دیکھیں کہاں فصیح زکا صاحب, وہ بھی روہنگیا مسلمانوں کی بات کرتے ہیں, لیکن گلو بٹ بھی روہنگیا مسلمانوں کی بات کرتا ہے. ٹھیک نا جناب, آپ دونوں متحد ہیں کہ یہ جو کاز ہے اس کو واقعی میں اس کا بار بار ذکر کرنا چاہیے. لیکن وہ اب کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں پہلے لوگ میرے ساتھ سیلفیاں لیتے تھے اور میں دنیا بھر مشہور تھا, میرا جو نام ہے وہ ہر جگہ لوگوں کو پتا ہوتا تھا, اب ایسا نہیں ہے. تو یہ جناب کیا یہ مشہوری ہی ایک اتنی تلخ چیز ہے جو آپ دو تین چیزیں اس میں. تو آپ شروع کریں جناب. پہلے تو یہ جو سیلفیا کا مطلب انہوں نے ذرا غلط نکلے. وہ تو فلوریڈا میں لوگ مکی ماؤس کے ساتھ بھی لے لیتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ نہیں مطلب کہ ہم پھر خط و خطابت کریں گے پوری زندگی, ٹھیک ہے نا. یہ ذرا غلط مطلب نکالا. اچھا ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ تو اپریشیٹ کرنا ہوگا کہ جیل کھا کے یہ ذرا اب مین سٹریم ہو گیا. یہ اصلی مین سٹریمنگ ہوتی ہے کہ آپ کو احساس ہوا کہ جو میں پہلے کر رہا تھا یہ غلط تھا, تھوڑا سٹیٹ ایکشن آ جائے اور پھر آپ ان کو ری انٹیگریٹ کر دیں. تو اس لحاظ سے یہ ایک اچھی سٹوری ہے. یہ ریاست پاکستان کا بس کام یہی رہ گیا کہ صبح سے شام بس جو کچھ اس کے اس طرح کے شہری ہیں ان کو ری انٹیگریٹ کرتا جائے, مین سٹریم کرتا جائے, بس یہی صبح سے شام چلتا رہے جناب. بس ان کو یہی پسند آتے ہیں. لیکن تیسرا یہ ہے کہ یہ روہنگیا مسلمز جو انہوں نے کاز سلیکٹ کیا, یہ انہوں نے بہت زبردست کام کیا ہے, ٹھیک ہے نا. اگر آپ نے دیکھا ہو کہ آفٹر یہ جو شیخ رشید تھے 2007-8 میں وہ ذرا خراب ہو گئے تھے, وہ لال مسجد یہ سب کچھ بالکل ایک ری انوینشن. پہلے تو ایک ہنسی مذاق کرتے تھے, اب ایک سیریس ہائپر نیشنلسٹ بن گئے, فار رائٹ پہ چلے گئے, وہاں تک کا سفر تھا, ٹھیک ہے نا. تو آپ یہ کازز پکڑ لیتے ہیں. تو ایک لحاظ سے جو میرے خیال میں گلو بٹ کر رہے ہیں بالکل صحیح کر رہے ہیں. انہوں نے کاز بھی انہوں نے کہا اگر میں ان کے ساتھ ہوں, آپ مجھے برا بلا کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک انسٹرومنٹ بن گیا ہے. اور آخر میں یہ کہتے ہیں کہ لوگ ان کو دھمکیاں دیتے ہیں. دیکھیں انہوں نے بھی ظلم تو بہت کیا تھا سوزوکی آلٹو پہ نا, ٹھیک ہے نا. کوئی کم ظلم تھا جناب. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم اس شو پہ کئی بار کہتے ہیں کہ جی قانون کی بالادستی ہونی چاہیے, ٹھیک. جب آپ اس طرح پہلے وار کرائے کر کے اس سوٹے کو اس طرح اٹھاتے ہیں اور پھر بھاگتے ہوئے جاتے ہیں اور پھر بغیر سوچے سمجھے اس طرح گاڑیوں کو تباہ کرتے ہیں, تو بات یہ نہیں ہے کہ آپ سوزوکی آلٹو کو تباہ کر رہے ہیں یا فراری اینزو کو تباہ کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ اسی ریاست کو جو اب آپ کو بیٹھ کے ریہیبلیٹیٹ کر رہی ہے اور اب آپ ایک بہت بڑے برمیز مسلمانوں کے ہمدرد بن گئے ہیں, وہ اس کی آپ بیسکلی کر رہے ہیں بے حرمتی, ٹھیک. اب ہم یہ ضرور سوال کر سکتے ہیں کہ کیا قانونی نظام کا جو مقصد ہے وہ ان لوگوں کو سزا دینا ہے یا ان لوگوں کو
سماجی کارکن میں تبدیل کرنا ہے یا مین سٹریم کرنا ہے یا ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے. اور افسوس ہوتا ہے مجھے یہ کہتے ہوئے کہ یہ شاید بات ریاست کو بھی نہیں سمجھ آئی, ان کا جس طرح کا رویہ رہا ہے کچھ کلادم تنظیموں کی طرف اور مختلف اس طرح کی تنظیموں کی طرف. دیکھیں میں کہتا ہوں کہ ہم جو ہے ہم اپنے ایگو اور آبجیکٹیوز کو ذرا اندر کر لیتے ہیں, ذرا چھوٹا کر لیتے ہیں, صرف سزا ہی دلا دو, ٹھیک ہے نا. یہ اور چیزیں سویڈن نہ بننا بھی. یہ ویسے میں ذرا اس پہ اتفاق کروں گا فضیل زکا صاحب, یہ آئی تھنک کہتے ہوئے آپ نے کچھ طبقوں کو کافی ناراض بھی کیا ہے, لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے ریہیبلیٹیشن بھی ہو سکتی ہے, لیکن آپ پہلا قدم تو لیں اور ان کو سزا دیں ان درندوں کو. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنی رائے سے مجھے اور فضیل زکا کو بھی آگاہ کیجیے ٹویٹر اور فیس بک کے لنکس کے ذریعے, اور کل تک اجازت دیں. خدا حافظ.